बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में भी हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरे प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नज़र डाली जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में बात की है कि यकीनी तौर पर ये चाहती है मौजूदा हुकूमत और ख़ासतौर पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को उन्होंने टारगेट किया है कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अलर्ट उन्हें कर दिया है कि उतना जुल्म किया जाए जितना वो खुद सह सकते हैं। ऐसा क्यों शहबाज शरीफ साहब को लगता है, इसके ऊपर हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। मगर जब नून लीग की बात होगी तो अभी हालिया जो एक वाक़या आया है तलहार चौधरी साहब से मुतालिक, इसकी हकीकत भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि असल वाक़या था क्या और किस तरह से इसको पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, जब हम बात करते हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हमेशा हारून साहब ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि मुल्क के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, सियासी निज़ाम मजबूत होना चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए, लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए, लोगों को फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। मगर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे मौजूद हैं वो तमाम नाकाम हो चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है? इसके ऊपर भी तफसील के साथ हम बात करेंगे। फैसलाबाद की बात करेंगे, पाकिस्तान के मैनचेस्टर की, जिसके शदीद मसाइल हैं, उन मसाइल की वजह क्या है, उनका हल क्या निकाला जा सकता है, और इसके साथ साथ मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला रोशनियों का शहर कराची, उसके मसाइल के ऊपर भी तफसील के साथ मैं बात करूंगी। हारून साहब, आप इससे आगाज करते हैं। नून लीग इस वक्त खबरों में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी गुफ्तगू से आगे बढ़ के तलहार चौधरी साहब की तरफ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को ऐसा क्यों लगता है हारून साहब कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं? उनको गिरफ्तार कराने का मौजूदा हुकूमत को क्या फायदा या फिर क्या नुकसान हो सकता है, या फिर उनको ऐसा क्यों महसूस होता है कि उनकी गिरफ्तारी पीटीआई को ज्यादा पॉपुलर कर सकती है या पीटीआई के लिए अच्छी साबित हो सकती है? अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल में नहायत अदब से अर्ज़ है कि सबसे अहम मौजू तो वही है, अगरचे उसको तरतीब से आपने ठीक किया बाद में रखा है, जो जनरल खालिद लोधी ने कहा है जी कि तमाम अदारे, उन्होंने नाकाम नहीं कहा, उन्होंने कहा सब अदारे मुतनाज़ा हो चुके, सब अदारे बिला इस्तिस्ना। ठीक है, उसमें हम मीडिया भी शामिल है, उसमें पुलिस भी है, पार्लियामेंट भी है, सियासी जमातें भी हैं। तो एक बड़ी मतलब उन्होंने तवज्जो दिला। खालिद लोधी वो आदमी हैं, वो सारतर के बारे में कहा गया कि जब उसने अलजायर की तहरीक आज़ादी की हमायत की कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, डिगाल से कहा गया, उसने कहा मैं सारतर को कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ, वो तो फ्रांस है। जनरल खालिद लोधी जो हैं वो उन नादर नायाब लोगों में से हैं कि जो किसी की खुशी के लिए उनकी राय नादुरुस्त हो सकती है, वो तो इख्तिलाफ तो होता ही है इंसानों में, लेकिन वो नहायत मोहतरम आदमी है और उनको ये कहना बड़ा अहम है। खैर, उस पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को धड़का ये लगा हुआ है कि बड़ी कामयाबी से वो 2 कश्तियों में सवार रहे। अब इत्तफाक से ये दोनों कश्तियों में सवारी उनकी कामयाब रही और किसी न किसी तरह वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी शाद रखा और भाई इसका एहतराम भी करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, तो मुबालगा नहीं होगा ये कहना। और भाई पे उनकी सियासत का इन्हिसार है, इसलिए कि पार्टी में पॉपुलर तो नवाज शरीफ है, लेकिन अब वो मरहला आ गया जहां मरियम और परवेज रशीद वगैरह डोमिनेट कर गए। उनका जो बयानिया था, उन्होंने जो रायतें उन्होंने लेनी थी ले ली, वो बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए, मरियम का केस अलग कर दिया गया, उससे बहुत पहले डॉन लीक से उन्हें अलग कर दिया गया, जो पसे पर्दा मुज़ाकरात होते रहे, जो अब कोई ऐसे पसे पर्दा भी नहीं रहे, वो तो फाश हो गए। अच्छा, अब ये है कि उनको अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है, और उससे ज्यादा अभी खबर आई है चंद मिनट पहले कि मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का अंदेशा है। 3 अरब रुपए की जमीन उन्होंने बेची है इस्लामाबाद में। ठीक है, तो ये अंदेशे तो हैं इन लोग, जाहिर है। अब देखिए, गुजारिश ये है कि दावे तो हैं इनके बहुत बड़े बड़े, कहते हैं मुझे कब्र में से निकाल के लटका दिया जाए, तो भाई वो जो टीटी के 7-8 अरब रुपए हैं उसका क्या किया जाए? क्या आप कमीशन को करप्शन ही नहीं समझते सिरे से? क्या बिल्कुल बचगाना बात है। और वैसे तो सारे सियासी लीडर हमें अहमक समझते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो खास तौर पे हमें अहमक समझते हैं। उनका ख्याल है कि भाई इस तरह के दावे करने से लोग मेरी बात मान लेंगे। देखिए, जो मुस्लिम लीग ये चाहती है, उनका मसला ये है, उनके भाई का प्रेशर है। एक और मसला ये भाई का प्रेशर है
کہ بات کرو. اچھا ایک طرف بات کی کہ انہوں نے آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اب دوسری طرف سے یہ سوال اٹھایا جائے گا، دوسری طرف سے یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ فوج کے خلاف آپ نے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تو یہ آئین کی خلاف ورزی یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. لیکن ظاہر ہے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کنفرنٹریشن بالکل نہیں چاہتے. وہ بھائی یہ کنفرنٹریشن نہیں چاہتے تو یہ تقریر اتنی لمبی چوڑی کس نے کی؟ مظہر صاحب، آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی، مولانا صاحب کے اوپر بھی انہوں نے پوائنٹ اٹھایا. مولانا صاحب سے متعلقہ بھی کچھ دن پہلے بھی آپ نے یقین طور پہ پتا ہوگا آپ کو وہ خبر آئی کہ ان کے قریبی ساتھی کو گرفتاری کے حوالے سے اور زمین کا جو بھی معاملہ تھا، اے پی سی کے بعد سے بلاول نے یہ سٹانس لیا کہ موجودہ حکومت چونکہ بوکھلا گئی ہے تو نیب کے ذریعے انتقام لینے کی کوششیں کی جا رہی ہے. شاید مولانا صاحب کے گرد بھی شکنجہ اس لیے کسا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں ان کے اوپر اپوزیشن کا خیال ہے، خاص طور پہ نون لیگ کا خیال ہے کہ ہماری ملاقاتوں کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اور ہارون صاحب ظاہر ہمارے استادوں میں سے ہیں. ہارون صاحب کے سامنے گفتگو کرنا کوئی بہت آسان نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف صاحب کی پولیٹیکل ہسٹری کیا رہی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے. لوگ شہباز شریف صاحب کو ظاہر مفاہمت ایک طرف سے مسلم لیگ مفاہمت گروپ اگر میں کہوں، اور میاں نواز شریف کو مسلم لیگ مزاحمت جو خاص طور پہ 2016 کے بعد ہمیں نظر آئی. دیکھیے جب 2000 میں مشرف صاحب سے ڈیل ہوئی، اس ڈیل میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جانے کو تیار نہیں تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ جنرل مشرف زیادہ عرصے تک نہیں ٹک پائیں گے، کیونکہ جنرل مشرف ایک بڑی ویک پوزیشن پہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، تو وہ کانفیڈنس تھے. اور جو 2000 میں یہ ڈیل ہوئی ہے اور جب نواز شریف صاحب واپس جانے کی پوری فیملی کے ساتھ تیاری ہوئی، شہباز شریف لانڈی جیل میں تھے، ان کو زور زبردستی کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچایا گیا. وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. اور پھر جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک پوری ہسٹری نظر آئی. ہمیں کچھ 7-8 سال کا گیپ نظر آیا پولیٹکس کے. شہباز شریف صاحب کا خیال یہ تھا اس زمانے میں بھی کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، اس طرح ہمیں اگر ٹیک اوور کیا مشرف نے تو مشرف کے پاس زیادہ جو ہے مورل اور پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہوگی. آج کی صورتحال ذرا مختلف ہے. دیکھیے ابھی ہارون صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا، جنرل لودھی صاحب جو بات کہہ رہے تھے، اس ملک میں اداروں کا ٹکراؤ اس لیے ہوتا ہے کہ سارے ادارے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اسی لیے ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر کنٹروورشل نہ ہو تو ٹکراؤ نہیں ہو. اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو تو یہ ٹکراؤ نہیں ہو. اور انہوں نے یہ سجیسٹ بھی کیا ہے کہ اداروں کے درمیان جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہم انفارچونیٹلی وہ ڈائلاگ نہیں ہوتا. یہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں، وہ چودھری نثار کے ساتھ اسی لیے زیادہ اٹیچڈ رہے. ہمیشہ ان کا چودھری نثار کے ساتھ کلوز وہ رہا. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو ملاقات کرتے تھے چودھری نثار کے ساتھ جا کے کیا کرتے تھے. وہ ساری معاملات جو ہے شہباز شریف اور چودھری نثار اور میاں صاحب کی کنسرن سے ہوتا تھا یہ سب کچھ. آج جو صورتحال یہ ہے کہ جب جی ٹی روڈ والا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کہ جی ٹی روڈ، اور چودھری نثار کا بھی، کہ جی ٹی روڈ کا راستہ میاں صاحب افورڈ نہیں کر سکتے. اور وہ خاصی حد تک درست ہے کیونکہ مسلم لیگ ڈی این اے ایجیٹیشن والا نہیں تھا. اب جو شہباز شریف صاحب کی پرابلم ہے وہ ان کو ایک اسپیس ملا جی ٹی روڈ کے بعد. میاں صاحب نے کہا شہباز شریف سے کہ آپ مفاہمت کر کے دیکھ لیں. انہوں نے مفاہمت کی کوشش کی. اس مفاہمت کے نتیجے میں میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن چلے گئے. اس پالیسی کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کا گلہ صرف یہ ہے جو برملا وہ نہیں کرتے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ان کو پورا ریلیف مل جاتا ہے اور جو سفرنگ ہوتی ہے وہ ان کے کھاتے میں آ جاتی ہے. یعنی ان کا بیٹا بھی بند ہے، وہ خود بھی جیل جا سکتے ہیں، سیریس چارجز ہیں. لیکن جو اس ملک میں احتساب کا نظام ہے بدقسمتی سے، اور ہارون صاحب زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈالیں گے، اس ملک میں احتساب کا نظام یہ ہے کہ کڑا احتساب ہو سکتا ہے لیکن اسے ہم سیاسی انتقام کی شکل دے دیتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں
کہ شہباز شریف، اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان، آل آف سڈن ایک نئی چیز نکل آئی. لیکن اگر دوسری طرف BRT دیکھیں تو BRT میں اسٹے کا سہارا لے لیا جاتا ہے، باقی معاملات میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. دوا سازی کے معاملے میں جو انکوائری ہوئی تھی وہ غائب ہو جاتی ہے. نیب کے کیسز لو پروفائل میں چلے جاتے ہیں حکمرانوں کے. اس لیے اس ملک میں عام آدمی جو ہے اس احتساب کو سیاسی انتقام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو جب تک اس نیریٹو کو نہیں دور کیا جائے گا اور جو نیب کے اوپر سب کا اعتماد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیشہ احتساب کو سیاسی انتقام کی ہی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لیکن ٹھیک ہے ہارون صاحب، مظہر صاحب اپنی باتوں میں بالکل بجائے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ معلم جبہ کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ہمیں اپڈیٹ نظر نہیں آتی. ہیلی کاپٹر انکوائری کیس ہے، اس کے اوپر ہمیں کوئی نظر نہیں آتی چیز. مظہر صاحب نے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم بھی اپنے پروگرام میں آپ کی طرف سے کرتے رہتے ہیں کہ گندم کا جو معاملہ تھا، ادویات کا جو اسکینڈل تھا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا. تو احتساب ہو سکتا ہے مگر شکل اس کی صرف انتقام کی بن جاتی ہے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو آرا تو نہیں ہے نا. دیکھیے نا، کل بھی عرض کیا تھا کہ خسرو بختیار اور ان کے بھائی کی بریت کا اعلان کر دیا وزیر اعظم نے. نیب کی انکوائری تو مکمل ہوئی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نیب سے کہہ رہے ہیں ان کو بری کریں. معلم جبہ شروع نہیں ہوا، ہیلی کاپٹر کیس شروع ہی نہیں ہوا. ان کا فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ کب سے لٹکا ہوا ہے. اچھا، شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی تھی، تو وہ عدالت سے کوئی 32 دفعہ یا شاید اس سے بھی زیادہ وہ اپنا حاضری سے استثناء لے چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا احتساب ہے جس میں آپ کے لوگ BRT میں تو دیکھیں نا 200 بسیں لا کے کھڑی کر دیں، اور چینی کمپنی کہتی ہے کہ ہر تیسرے دن بس کو چلانا. ہم سب جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل ہو، کار ہو، بس ہو، ٹرین ہو، کوئی چیز اسے چلانا پڑتا ہے تبھی وہ ٹھیک حالت میں رہ سکتی ہے. اس میں 2 سال فالتو لگے، 23 مہینے ٹو بی ایگزیکٹ، اور پھر اس میں 5 بسیں جل گئیں. تو ان سب چیزوں کا احتساب نہیں ہوگا. احتساب ہوتا ہے طاقتوروں کا. طاقتور لوگ کون ہوتے ہیں؟ حکومت میں ہوتے ہیں. ایک وفاقی ٹیکس محتسب نے کہا زرداری صاحب سے کہ انہوں نے پوچھا ٹیکس بڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بڑھ سکتا ہے. 10-12 بڑے ٹیکس ڈیفالٹر گرفتار کرنا ہوگا، اس میں آپ کی پارٹی کے بھی 2-3 آدمی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا تو میں متحمل نہیں. انہوں نے کہا پھر ٹیکس کبھی نہیں بڑھے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ انصاف تو کوئی کر ہی نہیں رہا، نہ حکومت نہ اپوزیشن. اب اپوزیشن کے معاملے میں یہ ہے، دیکھیے شریف خاندان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جو عرب بادشاہوں کو اختیارات حاصل ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. نواز شریف نے اعلانیہ کہا، حال باقیوں کا بھی یہی ہے، یہ ذرا زیادہ پوزیسو ہے. انہوں نے اعلانیہ کہا نواز شریف صاحب نے، اگر میرے ایسٹس میری آمدن سے زیادہ تو کسی کو تکلیف کیا ہے؟ بھائی یہی تو بنیادی تکلیف ہے. 2 ہی تو کام ہوتے ہیں، ایک ملک کا دفاع اور ایک ٹیکس کلیکشن. اگر وزیر اعظم ٹیکس نہیں دے گا تو وہ وزراء کیسے دیں گے؟ جاگیردار کیسے دیں گے؟ بولے جاگیرداروں کو ویسے استثناء دے رکھا ہے. آپ کے اوپر سنگین الزامات ہیں، صحیح یا غلط آپ کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. آپ کا رابطہ ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آپ کا رابطہ ہے وہاں بھی بہت سے مشکوک لوگوں کے ساتھ. آپ کا اسامہ بن لادن سے رابطہ رہا. میں اس ہوٹل میں گیا ہوں، میں نے اس جگہ کو دیکھا ہے. میں نے جو آدمی افسوس کہ وہ زندہ نہیں ہے، میں نے اس کی زندگی میں ویسے 20 دفعہ یہ بات کہی. خالد صاحب جو تھے، خالد خواجہ، اس نے اسامہ بن لادن سے اس وقت کی کرنسی کے حساب سے اگر حساب کیا جائے تو اب تو خیر وہ 3 ارب روپے بنیں گے. 1.5 ارب روپے اسامہ بن لادن سے آپ نے لیے. آپ نے سازشیں کی جمہوریت کے خلاف. آپ جو مرضی کریں، میں یہ نہیں کہتا باقیوں نے نہیں کی، عمران خان نے نہیں کی، یا پیپلز پارٹی نے کی، یا MQM نے نہیں کی. MQM کے در دولت پہ یہ سب جاتے رہے. اچھا کیا بدر صاحب نے دونوں موضوعات کو ایک ہی وقت میں چھیڑ دیا، اور یہ دونوں باہم مربوط بھی ہیں. بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ کوئی نئی بگننگ کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا، شریف خاندان کو بھی سوچنا ہوگا، MQM کو بھی دیکھا کہ کس بری طرح ان کی ریلی فلاپ ہوئی ہے. کراچی شہر جو ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے اپنی انڈسٹری سے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑا. عدالتوں کا حال آپ دیکھ لیں، 1049 تو ججز ہی نہیں ہیں.
اور ایک قدم اٹھایا نہیں عدلیہ کی اصلاح کے لیے. چلیں میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں. ہارون صاحب آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ نعیم خالد لودھی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ تمام ادارے متنازع ہو چکے ہیں, اس کے اوپر بھی میں تفصیل سے بات کروں گی. اور کراچی کی بات آپ نے چھیڑ دیا, کراچی سے متعلق بھی تفصیل سے بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مظہر صاحب, بریک سے پہلے جو ہارون صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح سے خالد لودھی صاحب کے متعلق ہم گفتگو بھی آگے کرنے جا رہے ہیں, نیب کی جب ہم نے بات کی تھی, احتساب کی بات کی ہے, خالد لودھی صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ تمام ادارے اس وقت متنازع ہو چکے ہیں. نیب احتساب کے نام پہ کارروائی کرتا ہے, مگر اسے انتقام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عدالت کے بھی ریمارکس نیب سے متعلق یہ آ چکے ہوئے ہیں کہ مکمل اور ٹھوس شواہد موجود نہیں ہوتے, مگر یہ کسی بھی شخص کو اٹھا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے متنازع ایک دوسرے کو خود بنا رہے ہیں, ایک دوسرے کی ڈومین میں آ رہے ہیں, نامکمل کارروائیاں ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. دیکھیے, یہ ویسے تو ایک ورڈ ہوتا ہے اور ہم جنرل اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بڑا بلیغ جملہ ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی اگر ہو تو اس ملک میں کبھی بھی کوئی ادارے ٹکراؤ نہیں کریں. اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہونے دی جاتی ہے نہ کبھی ہے. آپ اس میں پولیس ریفارمز لے لیں, اس میں باقی ریفارمز لے لیں, سول ملٹری ریلیشن شپ لے لیں, یہ سب اس کے دائرے میں آتے ہیں. لیکن اس ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں کی گئی اور اس کا احترام بھی کبھی نہیں کیا گیا, اور اسی وجہ سے یہ کانفلکٹ زیادہ شارپ ہوا. نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار, آپ اسی جملے سے اندازہ کر لیں. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہو. دیگر لوگ اگر یہ مفروضہ مان لیا جائے, جو کافی حد تک درست ہے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف صاحب تک, الطاف حسین صاحب تک, بہت سے لوگ عمران خان صاحب تک کو کہتے ہیں, تو اگر یہ مان لیا جائے تو اس ملک میں پھر یہ بات تو درست ہے نا کہ پاکستان میں 73 سالوں میں پولیٹکس صرف اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. انہوں نے لوگ پیدا کیے, انہوں نے جماعتیں بنائیں, انہوں نے جماعتیں توڑی, انہوں نے حکومت بنائی, انہوں نے حکومت توڑی. تو سب سے پہلا ریویو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پولیٹیکل رول پہ کرنا چاہیے کہ ان کی ڈومین یہ ہے یا نہیں ہے, ان کی ڈومین میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی. بعد میں پھر پولیٹیکل پارٹی, اب نواز شریف صاحب یا شریف فیملی کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, کیوں لایا گیا, کیوں بنایا گیا, کیوں گروم کیا گیا, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں کاؤنٹر کرنا تھا. اسی طریقے سے کراچی میں ایم کیو ایم کی پرورش کس نے کی, ایم کیو ایم کو کس نے پروان چڑھایا, کس کے خلاف پروان چڑھایا, کیوں اس کے بعد ایم کیو ایم کو توڑا تو ایک اور گروپ کھڑا کر دیا گیا. جب تک یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی پاکستان میں گورننس کے معاملات بھی رہیں گے, حکمرانی اسی طرح. عدلیہ دیکھ لیں آپ, ہمیشہ ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت لا کے بیٹھا دیا گیا, پھر اس کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ جائیں آپ جو ہے وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں چندے کو. تو ہمارے یہاں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, پھر یہ کرپشن, پولیٹیکل ڈیپ روٹڈ کرپشن, کاروبار بن گیا سیاست ایک کاروبار بن گئی. آپ 70s تک یا 77 تک کے پولیٹیشینز کو دیکھیں, ان میں بہت سے اختلافات تھے, بڑے شدید ایک دوسرے سے اختلافات تھے, لیکن آپ کو وہاں کرپشن کا ایلیمنٹ 0% نظر آئے گا یا بہت کم % نظر آئے گا. آپ 80s کے بعد کے پولیٹکس دیکھ لیں, اس میں کرپشن آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اسی لیے بڑے لوگوں کی فیملیز تو اپنی جگہ, جو چھوٹے لوگ ہیں, جو MNAs MPs ہیں, وہ اپنی فیملی کو پولیٹکس میں لے آئے. تو ہمارے یہاں موروثیت جو ہے وہ نیچے تک چلی گئی ہے. تو جب تک یہ چیز نہیں ڈٹرمنڈ ہوگی کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا دراصل معنی کیا ہیں, اس وقت تک یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. لیکن ہارون صاحب, قانون کی حکمرانی کی بات ہوتی, انصاف کی بات ہوتی, نعرہ لگتا ہے, مگر قانون کی حکمرانی یہی لوگ کھڑی نہیں ہونے دیتے, یہی لوگ پیدا نہیں ہونے دیتے. سیاستدان خود ان جگہوں پر جاتے ہیں جن سے متعلق خود آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے وہ نہیں کیا. نون لیگ تو PTI اس بارے میں بھی یہ کہتی ہے کہ بات چل نکلی تو دور تلک جائے گی. 2014 کے دھرنے کے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ. تو دیکھیے, گزارش یہ ہے ہم سب ذمہ دار ہیں, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے.
تازہ ترین واقعہ یہ ہے، یہ جو ریپ کا المناک تکلیف دہ واقعہ ہوا جس کے زخم شاید کبھی مندمل نہ ہو، مدتوں تک ہر حساس آدمی اس پہ روتا رہے گا، ہر صاحب اولاد کو اذیت اس سے پہنچتی رہے گی۔ اس کو کس نے سیبوٹاج کیا؟ اس کو میڈیا نے سیبوٹاج کیا۔ ہم سب اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلی رات ایک چینل نے حکومت کو بعد میں اطلاع دی، وہ جو فورینسک لیبارٹری ہے، جرنلسٹ کو پہلے دی، چنانچہ ٹیلی ویژن سے تصویر بھی جاری ہو گئی، خبر بھی جاری ہو گئی، تو وہ ملزم کیسے پکڑا جاتا؟ دوسری دفعہ ایک ورکنگ جرنلسٹ نے سوشل میڈیا پر چھاپے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ بتا دیا کہ قصور میں فلاں جگہ پہ چھاپا پڑے گا، افسروں کی تعداد تک لکھ دی کہ ڈی ایس پی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ہم اپنی یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جبر کا بھی شکار ہے، اس کو فتح کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا گلا گھونٹنے بھی کی کوشش، یہ ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دوسری طرف یہ ہم نے کیا۔ اچھا، آپ پولیٹیکل پارٹیوں کو دیکھ لیں، پولیٹیکل پارٹی ایک خاندان کی جاگیر ہے، اور اگر کوئی پارٹی خاندان کی، بعض چھوٹی پارٹیوں میں الیکشن ہوتے ہیں، جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں، کچھ اور پارٹیاں ہیں، نیب میں بھی برے بھلے، اے این پی میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، کچھ اور میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بڑی پارٹیوں میں سے کوئی الیکشن نہیں ہوتے، اور ٹکٹ سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات پیسے لے کر دیے جاتے ہیں، یہ سفارشوں پہ دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک پارٹی کے ٹکٹ انہوں نے خود نہیں دیے، 60% ٹکٹ دوسروں نے دیے۔ اچھا، یہ پولیٹیکل پارٹیاں کیسی ہوتی ہیں دنیا میں؟ فرانس میں کوئی انتخابی حلقہ ہے، یا اٹلی میں ہے، یا جاپان میں ہے، اس کے ڈیلیگیٹس فیصلہ کریں گے کہ وہاں ان کا قومی اسمبلی میں کون جائے گا اور سینٹ میں کون جائے گا، اور اگر کوئی صوبائی اسمبلی ہے کون جائے گا۔ مگر یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے، عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، اور زرداری صاحب فیصلہ کریں گے، یا جو بھی ہے، مولانا فضل الرحمان اپنے خاندان کے لوگوں کو دیں گے۔ ہم سب نے جمہوریت سے بے وفائی کی ہے۔ یہ پولیس ہے جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں یکسر بدل دوں گا، جس میں 6 آئی جی بدل دیے گئے، اور جس میں ڈی آئی جی صاحب آئے جو نئے، انہوں نے کہا 3 مہینے میں آپ لاہور چیخ کر کے بول کر کہے گا میں بدل گیا ہوں، اور اس ایک مجرم کو وہ پکڑ نہیں سکے، اس لیے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو پولیس افسروں کے نام آئیں گے، ان کا تو نہیں، ڈی آئی جی صاحب کا تو نہیں، پولیس افسروں کے نام آئیں گے، ان 1200 لوگوں کے نام آئیں گے۔ ہم سب کو بدلنا ہوگا، ایک نئی بگننگ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، مگر ٹھنڈے دل سے، تحمل سے، تدبر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، کوئی بہت ہی ہمبل بگننگ۔ میرے پاس تاجکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر آئے تھے ایک دفعہ، خود ہی تشریف لے آئے کسی دوست کے توسط سے، انہوں نے کہا ہم نے بہت ایک دوسرے کو قتل کیا، ہم نے بڑی بربادی پھیلائی، اگر پھر فائنلی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں مصالحت کرنی چاہیے، میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے انتہا پسندوں کو ٹھنڈا کیا۔ وہ مجاہدین کے لیڈر تھے، وہ عسکریت پسندوں کے لیڈر تھے، خدا کر کے امن قائم ہوا۔ معاشرے کی سب سے اہم ضرورت امن ہوتا ہے، اور اس کے لیے ڈائلاگ کا آغاز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک نئی شروعات، ایک نئی بگننگ کے اوپر بھی آپ نے ہارون صاحب بات کی۔ میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتی ہوں، مظہر صاحب آپ سے اس ٹاپک کا آغاز کروں گی۔ ہارون صاحب نے کہا ایک نئی شروعات، اگر ہم کراچی شہر کے اوپر ہی بات کر لیں تو نئی شروعات تو کراچی شہر کے لیے بھی کی گئی تھی، پی ٹی آئی بڑی ڈیٹرمنٹ تھی کراچی کے حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا کہ جو بھی معاملات ہوئے اس کے بعد پھر کراچی پیکج کا بھی اعلان کیا گیا، مگر کراچی ایسا شہر ہے کہ مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بد سے بدترین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی تو نئی شروعات ہوئی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کچھ دیکھنے کو سننے کو نہیں مل رہا، کچھ میڈیا کی زینت نہیں بن رہا، کچھ ہمارے پاس لکھنے کو بولنے کو نیا نہیں ہے۔ کہ الیکٹرک ہر روز جو معاملہ کرتا ہے اور کراچی کے لوگوں کے لیے جو وبال جان بنا ہوا ہے، اس کی شروعات بھی تو ہونی چاہیے، یہ کیوں وبال جان بنا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، لیکن پاکستان میں صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، بدقسمتی سے پاکستان کی پولیٹکس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح، اور یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہاں ڈیل کرواتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہاں لوگوں کو نکلواتی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈائریکشن دیتی ہے، وہ ہوتی ہے، اور یہ سب کی آشیواد سے ہوتا ہے، سب ایگری کرتے ہیں اس چیز پر۔ تو ہمارے یہاں اتنا خراب سسٹم ہو گیا ہے جہاں تک، اور یہی صورتحال کراچی کی ہے۔ دیکھیے، کراچی میرے لحاظ سے، میں سالہ سال سے بات کہہ رہا ہوں، میرے لحاظ سے کراچی اب ان گورنبل ہو گیا ہے،
کراچی میں آپ جتنا کچھ کر لیں، کراچی میں صرف لیپا پوتی ہوتی ہے. آپ جتنا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان لے آئیں، کراچی پیکج لے آئیں ماضی کی حکومتوں کے، کراچی میں دو بنیادی مسئلے ہیں. ایک کراچی کی پولیٹیکل ڈیوائیڈ، اربن رورل پولیٹیکل ڈیوائیڈ، دوسرا کراچی کو با اختیار نہ بننے دینا. یعنی آج بھی تمام تر اسٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کراچی انڈر ون امبریلا ہونا چاہیے. وہ نہیں چاہتے کہ کراچی جو ہے، کراچی کی سیوک ایجنسیز کسی ایک امبریلا کے تحت آئیں، میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہو، میئر ان چیزوں کو. یہاں کراچی کا جو میئر ہوتا ہے، جسے ہم میئر کراچی کہتے ہیں، وہ دراصل 34% کراچی وہ لک آفٹر کر سکتا ہے. وہ ڈی ایچ اے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، وہ کینٹونمنٹ بورڈ میں انٹروین نہیں کر سکتا، وہ کے پی ٹی کے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا، وہ پاکستان ریلوے کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. اسی لیے کراچی کو تباہ کیا گیا. کراچی میں آج بھی لوکل باڈیز کے الیکشنز اگر ہو بھی جائیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ یہ طے نہیں کریں. جس شہر کی آبادی کا ہی آپ کو نہیں پتا اس شہر کی پلاننگ کیسے ہوگی. آپ کو یہی نہیں پتا کہ کراچی کی آپ چیف جسٹس سے لے کے نیچے تک ہر آدمی ایک ڈیفرنٹ فگر دے رہا ہے کراچی کی آبادی کا. اس سے اندازہ کریں کہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3 کروڑ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2.5 کروڑ، اور جو آخری سینسس ہوا ہے وہ 2.25 کروڑ کہہ رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، 8,000 کچی آبادیاں ہیں، 60 لاکھ لوگ اس میں رہتے ہیں، 16 لاکھ ایلینز رہتے ہیں کراچی میں جن کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، جن کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں. ایسے میں آپ اس شہر کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ پروجیکٹ بناتے ہیں، اس میں پیسے کھائے جاتے ہیں، کمیشن کھایا جاتا ہے، میسو کرپشن ہوتی ہے، تمام ادارے تباہ کر دیے. آپ کے اچھے میئر آئے، نعمت اللہ صاحب آئے، مصطفیٰ کمال صاحب آئے، لیکن وہ 34% کراچی سے باہر نہیں نکل سکے، اس لیے کہ ان کو باہر نکلنے نہیں دیا. لیکن مظہر صاحب انہوں نے 34% کے اوپر کام بھی کیا، وہ نظر بھی آیا. نہیں بیوی، میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیے مصطفیٰ کمال نے انڈر پاس بنا دیے، کچھ چیزیں نعمت اللہ صاحب نے کچھ اسٹارم ڈرین سسٹم کو، کچھ پارکس کو بہتر بنا دیا. کراچی کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے. کراچی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیٹل کدھر کر رہے ہیں. جب آپ ہزاروں کی تعداد میں کچی آبادیاں بناتے رہیں گے جو ارریگولر جو ہے وہ وہاں کنیکشنز ہوتے ہیں، گیس کنیکشنز ہوتے ہیں، تو یہ جو مافیا ہے، چاہے وہ واٹر بورڈ کی مافیا ہو، بلڈنگ کنٹرول کی مافیا ہو، دوسرے سیوک ایجنسیز کی مافیا ہو، جب تک اس مافیا کو نہیں توڑا جائے گا، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ توڑا جائے گا، کراچی میں اسی طریقے سے چیزیں ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب عمران خان صاحب تو اسی لیے آئے تھے نا، مافیا کو توڑا جائے گا. کراچی کے اندر جو اتنے بڑے بڑے مافیا ہے، کے الیکٹرک کے ہم ذکر کر لیتے ہیں، مظہر صاحب نے بھی کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ مافیاز ہیں. یہ مافیاز اگر توڑے نہیں جانے، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جانی، کوئی ایکشن نہیں ہونا، تو پھر ان باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ کراچی شہر کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے گا؟ پھر عمران خان صاحب نے اسٹیٹس کو سے سمجھوتا کر لیا اور 30 اکتوبر 2011 کے فوراً بات کر لیا. جب انہوں نے اس تھیوری کو تسلیم کر لیا کہ روایتی الیکٹیبلز کو شامل کیا جائے گا. دیکھیے کراچی کی آبادی جو ہے اس کے اتھنٹک اعداد و شمار موجود ہیں. یہ جو مردم شماری کی گئی ہے یہ غلط ہے. ورلڈ بینک تسلیم کرتا ہے یہ 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے تقریباً. اچھا، مہتاب کریم ہیں ایک بڑے ایکسپرٹ، وہ کہتے ہیں کم از کم 2.5 کروڑ ہے. عارف حسن اگرچہ آرکیٹیکٹ ہیں مگر انہیں بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں 2.5 سے 3 کروڑ ہے. اب یہ سب لوگ مانتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو لوگ، بہت سے لوگ جو ہیں پختونخوا سے، پنجاب سے، سرائکی بیلٹ سے، بلوچستان سے، انٹیریئر سندھ سے، ان کے شناختی کارڈوں پر پتہ پرانے لکھے ہوئے ہیں، تو جان بوجھ کے انہیں الگ رکھا گیا. اب سندھ حکومت یہ تو احتجاج کرتی ہے کہ سندھ کی آبادی کم دکھائی گئی ہے، مگر یہ نہیں کہتی کہ کیپٹل کی آبادی کم دکھائی گئی ہے، اس لیے کہ کیپٹل سے انہیں دلچسپی نہیں ہے. میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بھئی یہ کیسا میئر ہے جس کا 34% پہ اختیار ہو. آپ کو یاد ہے کہ 70s میں 80s میں آپ نے پڑھا ہوگا، میں تو اس زمانے میں مطلب کافی انٹرنیشنل میڈیا دیکھتا تھا، میری ڈیوٹی تھی، تو نیو یارک گنڈا گردی کی آماج گاہ بن چکا تھا، ہارلم کا علاقہ خاص طور پہ. مگر ایک میئر آیا جولیانی اور اس نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی. آپ آج ہارلم میں جائیں تو وہ بالکل ویسے ہی ایک علاقہ ہے جیسے باقی علاقے ہیں.
بھائی بلدیاتی اداروں کے بغیر جدید طرز حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ان کے پاس پولیس ہونی چاہیے جیسی کہ نیو یارک میں ہے، لندن میں ہے، کلکتہ میں 1 صدی پہلے ٹرین بنی تھی، نعمت اللہ خان صاحب نے ٹرین کا ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ اگر آپ کام کرنے دیں، ایک شہر میں 34 ادارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، وہ فلاں بلدیہ DHA والے ہیں۔ بھائی اگر آپ ان کی نمائندگی چاہتے ہیں، آپ بلدیہ میں ہی ان کو نمائندگی دیں نا، اسے کوئی سسٹم بنائیں، بیٹھیں۔ بلدیاتی ادارے دیکھیے صوبے نہیں بن سکتے فوری طور پہ، صوبے بنیں گے پورے ملک میں بنیں گے، لوگوں کا حق ہے کہ چھوٹی سطح پہ اختیارات منتقل ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بلدیہ مضبوط ہو، سب سے زیادہ بلدیہ کراچی کی مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ عمران خان نے ٹھیک کہا، بڑا شہر ایک بڑے ملک کی طرح ہوتا ہے، تو اس سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ باقی یہ لیپا پوتی بھی میں ایگری کرتا ہوں ہو رہی ہے، 62 ارب روپے کا اعلان کیا، اب 1100 کا اعلان کیا۔ ادھر کوٹا سسٹم ہے جس سے شہری آبادی کو بالکل فائدہ نہیں پہنچتا، پہلے تو ان کے حقوق ہڑپ کر لیے، اب جو دیہی ان کے جو لوگ ہیں جو بیچارے وہ بھی مصیبتوں کے مارے ہی ہیں ویسے، تو وہ اب شہر سے اپلائی کرتے ہیں۔ کیا الیکٹرک ہے، اسے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں کی ہے۔ اچھا کھمبوں کی قیمت میں انہیں بیچ دیا گیا، پھر 2000 MK مشرف صاحب کے دور میں، پھر 2009 میں دوبارہ بیچ دیا گیا۔ تو یہ اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے نا بھائی، کوئی نہ کوئی آپ کو معاملہ طے کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے شائستہ مہذب ماحول میں بتدریج ایک پروسیس، ہر جینوئن چیز بائی پروسیس ہوتی ہے۔ چلیے اب آغاز تو کیا ہارون صاحب، اب آغاز تو کیا PTI نے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے، لیٹس سی اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، تھینک یو سو مچ۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو چونکہ انڈسٹری سے متعلق بھی بات چل نکلی ہے، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں جو طلال چودھری صاحب کا واقعہ پیش ہے اس سے متعلق بھی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلق بات کریں گے، مگر فیصل آباد کا واقعہ ہے، مزہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، یہ معاملہ کیا ہے جو طلال چودھری صاحب کے حوالے سے خبروں کی زینت بنا؟ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ معلوم ہے، حقیقت کیا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے دیکھیے ابھی تک تو چونکہ دونوں طرف سے مجھے لگ یہ رہا ہے، دیکھیے فیصل آباد کی جو مسلم لیگ نون کی پولیٹکس ہے اس میں بہت زیادہ گروپنگز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ہارون صاحب کو تو یقیناً پتہ ہوگا، عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان، اور اسی طرح تو مسلم لیگ نون کے اندر وہاں کانفلکٹ شارپ ہے، بہت زیادہ شارپ ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اسی کا شاخانہ لگتا ہے مجھے، باقی اگر اس کے علاوہ کوئی پرسنل معاملات ہیں تو اس کے بارے میں میری انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جنرلی ہمارے یہاں جو برداشت کا مادہ، ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے اسلام آباد میں ہی ایک PTI کے MPAs کے ہسبینڈ اور ایک پولیس آفیسر کے درمیان جو ایک ہاتھا پائی ہوئی تھی، اس کی ویڈیو بھی چلی تھی جس میں وہ بڑے زخمی ہو گئے تھے، وہ بھی اس سے پہلے اور کئی واقعات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہمارے یہاں جنرلی برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم گفتگو میں جو ہے وہ دلیل سے گفتگو نہیں کرتے، ہم شور زیادہ مچاتے ہیں، شعور سے بات نہیں کرتے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فوراً آستینیں چڑھ جاتی ہیں، فوراً ہم گھلم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ مسلم لیگ نون کی انٹرنل، فیصل آباد کی انٹرنل پولیٹکس زیادہ لگتی ہے، باقی اگر اس کے علاوہ کوئی پرسنل معاملہ ہے تو مجھے نہیں اندازہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ہارون صاحب آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے دو دھڑے ہیں جن کی یہ آپس کی لڑائی ہے، ان کا شاخسانہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید جو دو موقف مختلف آ رہے ہیں سامنے کہ شاید تنظیم سازی کا معاملہ ہے، مگر جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے طلال چودھری صاحب کے پاس کوئی انتظامی عہدہ موجود نہیں ہے، تو پھر تنظیم سازی کیسی؟ اور پھر رات کے 3 بجے۔ لیکن جو خاتون کی طرف سے مبینہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے وہ ہراساں کرنے سے متعلق ہے، تو کچھ حقیقت آپ کو معلوم ہے یا سمجھ لیا جائے کہ دو دھڑوں کی لڑائی ہے؟ دیکھیں یہ جو دھڑوں والی بات ہے یہ بھی ایک پہلو یقیناً ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے یہاں پہ، میں بالکل نام بالکل نہیں لوں گا، اس طرح کے معاملات میں نام لینا نہیں چاہیے۔ ٹھیک، ایک صاحب تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ مل گیا نون لیگ کی طرف سے، وہ جیت گئے، بدقسمتی سے جوان آدمی کینسر کا شکار ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔
اب اس میں خاندان میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ بھائی ٹکٹ کس کو دیا جائے. نون لیگ نے ان کے بھائی کو, مرحوم کے بھائی کو ٹکٹ دے دیا. تو جو صاحبزادی تھی انہیں شکایت پیدا ہوئی کہ بھائی مجھے ملنا چاہیے تھا ٹکٹ, جیسے کہ ہوتا ہے. تو وہ پھر ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا. مسلم لیگ کی اچھی ورکر تھی وہ, باصلاحیت خاتون تھی, انہیں کمپنسیٹ کیا گیا. اور اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ افسوسناک معاملات ہیں, ہم اس پہ بالکل گفتگو نہیں کریں گے, اس لیے کہ ذاتی معاملات کے لیے میڈیا نہیں ہوتا. ذاتی معاملات لوگوں کو ذاتی طور پر نمٹانے چاہیے. کسی نے پولیس سے شکایت نہیں کی ہے, اس لیے پولیس انویسٹیگیشن نہیں کرے گی. انہوں نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. محترمہ مریم نواز نے ان کو فون کیا, رانا ثناء اللہ نے میری اطلاع دی ہے, انہوں نے سنا ہی نہیں. انہوں نے اس خاتون سے بات کی, وہ کوشش کر رہے ہیں مصالحت ہو جائے. سی سی ٹی وی کیمرہ یہ کہتا ہے کہ وہ رات کو گئے, ایسا لگتا ہے کہ تلخی ہوئی, جھگڑا ہوا, وہ غصے کا اظہار کرنے کے لیے گئے. بھائی رات کو 3 بجے کون سا تنظیمی کام ہوتا ہے. مگر میں یہ آپ کو بتا دوں, یہ شکایت ایم کیو ایم میں بھی رہی ہے, یہ شکایت پی ٹی آئی میں بھی ہے, یہ شکایت نون لیگ میں بھی ہے. میرے پاس ایک طویل فہرست ہے واقعات کی, میں نے کبھی نہ انہیں بیان کیا ہے, مجھے لکھ کے بھیجا, بعض لوگوں نے بہت سی معلومات دی ہیں, مگر میں نہ کبھی بیان کیا نہ کبھی کروں گا. لیکن فیصلہ آباد سے اور بہت تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. اچھی کی طرف ہی بڑھتے ہیں. پھر پاکستان کا سب سے بڑا جو تیسرا بڑا شہر ہے, جیسے کراچی ہے بیسیکلی, پھر لاہور ہے, پھر فیصلہ آباد ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان کا مانچسٹر, آج بھی وہاں سے متعین ہوتا ہے. بھائی وہ کرونا جو انڈیا میں پھیلا اور بنگلہ دیش میں بھی پھیلا, تو یہاں ایک خاص پیریڈ کے بعد پھر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. آرڈر تو بہت ملے, 60% ایکسپورٹ ہماری اس کی ہے, اور ہماری ہوم ٹیکسٹائل اتنی اچھی ہے کہ اردن سے سمگل ہو کر اسرائیل جاتی ہے. تو اس پہ آرڈر تو مل گئے بہت, اور امید پیدا ہو گئی کہ 4-5 بلین ڈالر کی آمدن بڑھ جائے گی, بجلی کی بھی صورتحال بہتر ہو گئی. لیکن اب سود نہیں ہے, اب آرڈر پورے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہے؟ اس میں مجرم ہیں ایگریکلچر یونیورسٹیاں بھی, ایگریکلچر ریسرچ کونسل بھی, حکومت بھی, ایپٹما بھی. 5-6 سال سے لکھنے والے چیخ رہے ہیں, میں ان میں شامل ہوں, کہ خدا کے بندو, ایک تو جو کپاس کی بیلٹ کا علاقہ ہے اس میں گنا گاڑ دیا, اس میں شوگر ملیں لگا دیا, عدالت نے فیصلہ بھی دیا اس پر کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم سارے ہمارے سائنسدان مل کر ایٹم ہم بنا سکتے ہیں, اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا سکتے ہیں, ہم دنیا کا بہترین اسلحہ بنا سکتے ہیں. 90s میں جتنا اسلحہ استعمال ہوا تھا خلیج وار میں, اور اس کے بعد بھی وہ کموں میں سارا ہم نے بنا لیا. دنیا کی ہر چیز ہم بنا سکتے ہیں, ہم بیج نہیں بنا سکتے کپاس کا اور گندم کا. تو اس میں حکومت قصوروار ہے. جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو یہ طے پا گیا تھا ایک سٹیج پہ کہ ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی جو 1200 ایکڑ زمین ہے, جو کہ بہت ہی قیمتی ہے, اور جہاں ایک پلاٹ کی قیمت ہے وہ 3-4 کروڑ روپے ایک 500 گز کی ہو سکتی ہے, کہ اس پہ کالونی بنا دی جائے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اپرچونٹی آتی ہے آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. مظہر صاحب سے درخواست ہے. بالکل, یہ بیج والا معاملہ بھی بالکل صحیح ہے مظہر صاحب, لیکن جس طرح سے گنے کے حوالے سے ہارون صاحب نے بات کی, کپاس کے جو کاشتکار ہیں, جو کسان ہیں, کبھی ان کو ہم نے ریلیف بھی تو نہیں دیا, ان کے لیے آسانی بھی تو پیدا نہیں کی, جس کی وجہ سے وہ کپاس کی فصل کو چھوڑ کے دیگر فصلوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. دیکھیے, اس کو میں اور زیادہ وسیع اس پہ بات کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, آج دنیا میں آپ کی بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ آپ ایٹمی طاقت ہیں, انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے ایٹمی طاقت ہے, کیوں نہیں آپ کو اہمیت دی جاتی؟ کیوں نہیں آپ کے ماں سوائے اس کے کہ اگر افغانستان میں ان کا انٹرسٹ ہے تو وہ آپ کے ساتھ بات کر لیں گے؟ اس لیے کہ آپ ایک اکنامک پاور نہیں ہیں, آپ ایک اکنامک پاور نہیں بننا چاہتے. اکنامک پاور جس ابھی ہم نے کراچی ڈسکس کیا نا, اکنامک ہب کہتے ہیں نا ہم کراچی کو, اور اس اکنامک ہب کا ہم نے کیا حشر کیا؟ فیصل آباد آپ کی اکانومی کی بیک بون ہے. فیصل آباد کا کیا حشر کر رہے ہیں ہم؟ ایگریکلچر کو ہم اپنی بیک بون کہتے ہیں, ایگریکلچر کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے تو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, اور مسلسل مار رہے ہیں. یعنی ہم معیشت کے اوپر, میثاق معیشت کے اوپر, چاہے وہ شہباز شریف کو چھوڑ دیں, انہوں نے کہا کسی اور کو چھوڑ دیں,
میثاق معیشت کو جب تک ہم سنجیدگی سے نہیں لیں گے، ہم ڈیم پر پالیٹکس کرتے رہے، ہم باقی چیزوں پہ پالیٹکس کرتے رہے، ہم بجلی کے مسئلے پہ پالیٹکس کرتے رہے، ہم پانی کے مسئلے پہ نہ ہم نے بجلی پیدا کی، نہ ہم پانی دینے کی پوزیشن میں ہیں، نہ ہم اچھے بڑے ڈیم بنا سکے، نہ ہم اس ملک کے لوگوں کو تعلیم، صحت اور پینے کا صاف پانی دے سکے، تو جو قوم اگر معاشی طور پہ طاقتور نہیں ہوگی، آپ جاپان دیکھ لیں، ہیروشیما اور ناگاساکی سے انہوں نے کیا سبق سیکھا کہ بھائی جنگ میں نہیں جانا، ہم نے اپنے آپ کو ایک اکنامک پاور، دنیا آپ کے سامنے جھکے گی جس دن آپ اکنامک پاور بن گئے۔ ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ ہم مذہبی منافرت میں پڑ جاتے ہیں، ہم لسانی منافرت میں پڑ جاتے ہیں، ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ، آپ دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل ڈیوائیڈ دیکھیں کہ آج جو ہے ایک پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی کہلاتی ہے، ایک سندھ کی پارٹی کہلاتی ہے، ایک کے پی کی پارٹی کہلاتی ہے، اور بلوچستان کا بالکل ہی مختلف ہے۔ تو جب تک آپ اس چیز کو بہتر نہیں کریں گے، آپ کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ جا کے بے شمار اچھی تقریریں کر لیں، کشمیر کے مسئلے پہ انڈیا کی سنی جاتی ہے، باقی مسئلے پہ اس کی سنی جاتی ہے، چاہے وہاں ایکسٹریمزم اپنے ہائٹ پر ہو، چاہے وہاں نفرتیں اپنی ہائٹ پر ہو، چاہے وہ کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ وہ کر رہے ہوں، لیکن بات آپ کے مسلم ممالک بھی اسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کے مغرب ممالک بھی، اس لیے کہ آپ کے پاس جو طاقت ہے، ایٹمی طاقت، وہ طاقت نہیں ہوتی جو اکنامک پاور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مظہر عباس کے قیمتی وقت کا۔ ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔